अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हमज़ा के अहकाम, और पिछली वाली क्लास में हमने हमज़तुल वस्ल और हमज़ा क़तई के मुतालिक तमाम सूरतों को जान लिया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए, और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमज़ा वस्ली की हरकत का आसान सा कायदा। आपको ये बात मालूम है कि जब भी हमज़तुल वस्ल दरमियान में आता है, बीच में आता है, तो ये गिर जाता है, ड्रॉप हो जाता है। लेकिन जब हम इस हमज़तुल वस्ल से इब्तिदा करते हैं, शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, इस पर हरकत पढ़ी जाती है। अब हरकत के पढ़ने में अक्सर लोग गलतियां करते हैं और गलतियां हो जाती हैं, इसलिए हमज़तुल वस्ल की हरकत का कायदा जान लेना बेहद ज़रूरी है। और याद रखिएगा, इंशाअल्लाह यहाँ पर मैं कुछ सूरतें आपको हमज़तुल वस्ल की बताऊंगा। अगर वो सूरतें आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए इंशाअल्लाह आसानी होगी। आप कुरान में जब खाली अलिफ देखेंगे, जिसको हम हमज़तुल वस्ल कहते हैं, अगर वो खाली होगा, उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश क्या लगाना है ये आपको मालूम हो जाएगा बिना ग्रामर की क्लास देखे। क्योंकि हमने कहा था कि जब आप ग्रामर के अंदर फ़ेल अमर को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि अलिफ पर कौन सी हरकत आएगी। लेकिन अगर आप कुछ सूरतें यहाँ पर जानेंगे, कुछ सूरतों को याद रखेंगे, अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, तो इंशाअल्लाह ग्रामर को देखे बगैर आप ये पहचान पाएंगे कुरान के अंदर कि हमज़तुल वस्ल के ऊपर कौन सी हरकत लगानी है। ठीक है इंशाअल्लाह। तो आज हम इंशाअल्लाह हमज़तुल वस्ल की हरकत का आसान सा कायदा जानने वाले हैं। तो याद रखिएगा, बिल्कुल आसान और आम फहम अंदाज में हमेशा की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। सीधा हम यहां पर पॉइंट पे आते हैं। आप ये याद रखें, हमज़तुल वस्ल की 4 सूरतें हैं और ये 4 सूरतें इंशाल्लाह आपने जाननी है और अपनी कॉपी पर इनको नोट करना है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, हमज़तुल वस्ल की 4 सूरतें हैं। हमज़तुल वस्ल की कितनी? 4 सूरतें हैं। ठीक है जी। आज हम इंशाअल्लाह 3 सूरतें पढ़ेंगे। चौथी सूरत को छोड़ देते हैं क्योंकि चौथी सूरत में कुछ कलमात हैं, कुछ अल्फाज हैं, उनको इंशाल्लाह मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा कुरान की मिसालों के साथ। ठीक है, अगर इसके साथ जोड़ेंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी। मुख्तसर इंशाल्लाह मैं क्लास को कर लूंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इस टाइम 12:23 हो गए। ठीक है ना, आधी रात को मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, लिहाजा अब ज़्यादा जो है लेट भी हो जाएगा। इस वजह से हम मुख्तसर इंशाल्लाह यहाँ पर हमज़तुल वस्ल की 4 सूरतों में 3 सूरतों का इंशाल्लाह यहाँ पर बयान करेंगे। ठीक है। अच्छा, आपको ये बात मालूम है कि हमज़तुल वस्ल होता क्या है? जब आप वस्ल करते हैं कहीं पर आयत के अंदर, तो वहाँ पर जो हमज़ा आता है इसको आप वस्ल की सूरत में ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है जी। लेकिन हमज़तुल वस्ल के साथ आपने हुरूफ़ शमसी और हुरूफ़ कमरी जो है उनको भी मद्देनज़र रखना है। ठीक है, वो कायदा अगर आपको मालूम है तो इंशाअल्लाह फिर कोई मुश्किल नहीं है। तो 4 सूरतों में जो सबसे पहली सूरत हम यहां पर लिखने वाले हैं वो बिल्कुल आसान है। वो ये है अलिफ लाम का हमजा। क्या? सबसे पहली सूरत अलिफ लाम का हमजा। इसका क्या मतलब है भाई, अलिफ लाम का हमजा? अलिफ लाम का हमजा मतलब ये होता है जैसे कहीं पर कुरान में अलिफ लाम आ गया। अब अलिफ लाम जो है इसको हम अलिफ तारीफ और लाम तारीफ कहते हैं। ठीक, और अरबी के अंदर ये हमारा इस्तेमाल होता है किसके लिए? मारिफा बनाने के लिए। ठीक, यानी ये हमारा प्रॉपर नाउन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और याद रखिएगा, ये जो अलिफ लाम होता है ये नाउन के शुरू में आता है, ये वर्ब के शुरू में नहीं आता। यानी हमारे पास जब कोई इस्म होता है, कोई नाउन होता है, उसके शुरू में जब हम अलिफ लाम लगाते हैं तो वो आपका कॉमन नाउन से क्या बनता है? प्रॉपर नाउन बन जाता है। तो अलिफ लाम का काम क्या होता है अरबी के अंदर? किसी चीज को खास बनाना। मिसाल के तौर पर अगर यहां पर हम लिखेंगे कलमुन, और कलमुन जो है ये तनवीन के साथ आ रहा है, तनवीन से हम ये पहचानते हैं कि ये कॉमन है, यानी ये आपका एक आम इस्म है, यानी कोई कलम या एक कलम, तो तनवीन आ गई। जब हम अलिफ लाम इस पर दाखिल करेंगे तो अब तनवीन हटकर एक सिंगल पेश रहेगी। तो इस अलिफ लाम के जरिए हमने इस कलम को क्या बना दिया? खास बना दिया, जिसको हम इंग्लिश में द पेन लिखते हैं, और अगर अलिफ लाम के बगैर होगा तो इसको हम ए पेन लिखेंगे। तो ए और द का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले ये आपको जानना पड़ेगा
کہ الف لام جو ہوتا ہے یہ معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے، خاص بنانے کے لیے آتا ہے، پراپر بنانے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو الف لام کا حمزہ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اور دوسری بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جو الف لام ہوتا ہے یہ اسم کے شروع میں آتا ہے، یہ ورب کے شروع میں نہیں آتا، فعل کے شروع میں نہیں آتا، کس کے شروع میں آتا ہے؟ اسم کے شروع میں آتا ہے۔ تو سب سے پہلا رول حمزۃ الوصل کا یاد رکھیں کہ جب بھی الف لام کا حمزہ آپ دیکھیں گے اس پر آپ ہر جگہ جو ہے زبر لگائیں گے، زیر نہیں لگائیں گے، پیش نہیں لگائیں گے۔ بات کلیئر ہوگی؟ جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر کوئی لفظ ہے یہ شروع ہو رہا ہے الف لام سے، اگر صرف الف سے شروع ہو رہا ہو تو اس کا رول الگ ہوگا۔ اگر الف لام دونوں کمبائن یعنی ایک ساتھ آ جائیں تو اس صورت میں آنکھ بند کر کے اس الف کے اوپر آپ نے زبر لگانی ہے، نہ زیر کا استعمال کرنا ہے نہ پیش کا استعمال کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہاں پر لکھیں گے جیسے اللہ ہے تو اللہ کے اس الف پر کیا لگے گا؟ زبر لگے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اگر کہیں پر ہے الف لام ہا میم دال تو اس پر کیا لگے گا؟ الحمد، ٹھیک ہے؟ تو اس پر آنکھ بند کر کے زبر آ جائے گی۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس اسم موصول ہے، یہ بھی آپ کا اسم ہے، الذین، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے الیوم، الیوم، تو اب ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کیا کیا بھائی، ہم نے یہاں پر زبر لگائی، یہاں پر بھی زبر، یہاں پر بھی زبر، یہاں پر بھی زبر۔ جہاں کہیں بھی قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ الف لام سے کوئی اسم شروع ہو رہا ہو تو اس خالی الف کے اوپر آپ نے زبر لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہمارے پاس سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ آپ سب لوگ پڑھ چکے ہیں، یاد بھی کرتے ہیں، نمازوں کے اندر بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، اس کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ہم جب اس کو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اب دیکھیں ہم نے جب الحمد سے شروع کیا تو ہم نے دیکھا یہاں پر ہمارے قرآن میں پہلے سے زبر دی گئی ہے، کیونکہ ہم جب شروعات کرتے ہیں تو الحمد سے کرتے ہیں، تو اس پر زبر دی گئی ہے۔ لیکن اگر آپ اس العالمین کو دیکھیں گے، اس العالمین کے اس الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ یہاں پر وصلاً پڑھا جاتا ہے، کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اس با کو ہم کس کے ساتھ ملاتے ہیں؟ اس لام کے ساتھ ملاتے ہیں، اس وجہ سے وصل کی صورت میں حمزۃ الوصل ڈراپ ہو جاتا ہے۔ لیکن اب اگر ہم رب پر وقف کریں اور یہاں سے پڑھنا چاہیں تو اب آپ دیکھیں گے الف لام آ گیا، تو اب ہی آپ نے کیا جانا پہلی صورت حمزۃ الوصل کے متعلق، الف لام جب آ جائے تو اس کے الف کے اوپر ہمیشہ آپ نے زبر لگانی ہے، تو ہم یہاں پر زبر لگائیں گے تو یہ بن گیا العالمین۔ اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیں گے ہمارے قرآن میں الرحمن الرحیم جو ہے دونوں یہاں پر کیسے لکھے جاتے ہیں؟ خالی، یعنی کوئی حرکت نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے الف لام جب آ گیا تو اس پہ بھی زبر آئے گی، اس پر بھی زبر آئے گی۔ اس کو ہم الرحمن پڑھتے ہیں لیکن اس نون کو اس را کے ساتھ ملاتے ہیں، یہاں پر حروف شمسی کے حروف میں سے را آ رہا ہے تو الف لام دونوں کا تلفظ نہیں ہوتا، ٹھیک؟ لیکن اگر ہم الرحمن پر وقف کریں گے تو ہم نے یہاں پر اس الف کے اوپر بھی زبر لگانا پڑے گا۔ معلوم ہوا کہ جب بھی الف لام کے ساتھ کوئی اسم آ جائے تو کوئی لفظ آ جائے تو اس الف کے اوپر آپ نے زبر لگانا ہے۔ مثال کے طور پر مالک یوم الدین، تو میم کو ہم دال سے ملاتے ہیں، لیکن اگر میں آپ کو بولوں یہ لفظ پڑھ کے سناؤ تو آپ دیکھیں گے بھائی الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں گے الف لام آ گیا تو زبر لگا کے پڑھیں گے تو بن گیا الدین، حمزہ کو دال سے ملائیں گے۔ اب ایاک نعبد جو ہے نا، یہاں پر دیکھیں ایاک نعبد میں کیا ہے؟ اس میں لام نہیں ہے، خالی یہاں پر آپ کا کیا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس کو آپ یہاں پر پڑھتے ہیں، یہ آپ نے حمزہ قطعی وغیرہ کے اندر جان لیا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا، اب دیکھیں اهدنا جو ہے نا یہ الگ صورت، یہ ابھی آپ کو میں انشاءاللہ پڑھاؤں گا۔ اهدنا میں یہاں پر لام نہیں ہے تو اس لیے یہاں پر زیر آ گئی، اگر لام ہوتا تو کیا ہوتا بھائی؟ تو الف کے اوپر آپ نے زبر لگانی تھی، ہمیشہ ہے نہیں۔ اچھا یہاں پر اهدنا الصراط، تو نون کو آپ صاد سے ملاتے ہیں، یہاں پر دیکھیے یہ جو ہے نا صراط، یہ صراط الف لام کے ساتھ لکھا ہوگا، اگر ہم اس لفظ کو خالی پڑھنا چاہیں نا تو ہم نے اس کے اوپر زبر لگانی، تو یہ بنے گا الصراط المستقیم صراط الذین۔ اب دیکھیے صراط الذین، تا کو لام سے ملایا، لیکن اگر الذین کو پڑھنا چاہیں تو زبر لگائیں گے، انعمت علیہم غیر المغضوب۔ اب دیکھیے المغضوب آپ کبھی نہیں الگ سے پڑھتے ہیں، لیکن اگر پڑھنا چاہیں تو اس پر زبر لگائیں گے، المغضوب علیہم ولا الضالین، ولا الضالین آپ ملا کر پڑھتے ہیں، اگر خالی اس لفظ کو پڑھا جائے تو اس کے اوپر زبر لگے گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو پہلا رول آپ نے کیا جانا بھائی؟ پہلا رول آپ نے یہ جانا کہ جب الف لام آ جائے تو آپ نے اس حمزہ کے اوپر ہمیشہ کیا لگانی ہے بھائی؟ ہمیشہ اس کے اوپر آپ نے زبر لگانی ہے۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ یہ پہلا رول ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ کے اندر بھی آتا ہے، جیسے ہم نے دیکھا الذین، یا بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر، جیسے
सूरह बकरा इब्तिदाई आयात जब पढ़ते हैं सूरह बकरा की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ज़ालिकल आप काफ को लाम से मिलाते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ज़ालिका के बाद वक्फ करो तो आप क्या पढ़ेंगे? अल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। आगे अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युकीमून अस्सलाह, लेकिन अगर आप युकीमून पे वक्फ करेंगे तो यहाँ पर अस्सला इस पर ज़बर आएगी। अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वल्लज़ीना वाव को हटा दें, अल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। ठीक है, फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर जहाँ कहीं पर भी अलिफ लाम के साथ कोई लफ्ज़ आ रहा हो तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? उस सूरत में आप अलिफ के ऊपर हमेशा ज़बर लगाएंगे। इसी तरीके से अल यौम, ये भी सूरह बकरा में आता है, इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईना मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ठीक है, तो उसमें भी आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईना मन आमन बिल्लाहि वल यौमि, असल में वहाँ पर वल यौमि है वाव के साथ, लेकिन अगर वाव को हटाएंगे तो वो बन गया अल यौमि, बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ठीक है, हमारे पास वो आय करीमा भी मौजूद है, उसको इंशाअल्लाह आप देख लीजिए। ये है भाई, ये देखिए, ये भी सूरह बकरा के अंदर आपको मिलती है भाई, ध्यान रखिएगा। क्या है? इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईना मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यहाँ पर ये अलिफ लाम के साथ आ रहा है ना, हालांकि हम वाव के साथ इसको आगे सौद से मिलाते हैं, लेकिन अगर इस लफ्ज़ को पढ़ना चाहें तो इसके ऊपर ज़बर लगेगी। अस्साबिईना मन आमन बिल्लाहि वल यौम, वाव को लाम से मिलाया, लेकिन अगर वाव को हटाएंगे तो ये बन गया अल यौमि। अब देखिए यहाँ पर भी अलिफ लाम के साथ है तो अल आखिरी व अमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो आपने देखा यहाँ पर अल यौमि आ गया। यकीनन जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी हो गए और नसरानी और साबी, जो कोई भी ईमान लाया उनमें से अल्लाह पर और यौम आखिर पर और उसने अच्छे अमल किए तो उनके लिए महफूज है उनका अजर उनके रब के पास, और ना उन पर कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। ठीक है, तो पहली सूरत आपने जानी कि जब भी कोई कलमा अलिफ लाम के साथ शुरू हो रहा हो तो आप अलिफ को खाली पाएंगे तो उस पर आप आंख बंद करके ज़बर ही हर जगह लगाएंगे। क्लियर होगी बात? बहुत अच्छा। तो ये हमारा था भाई पहला रूल। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, इसको हम मिटा देते हैं। तो पहला रूल अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। अलिफ लाम का हमजा तो क्या होगा? जबर के साथ। ठीक है, इसके ऊपर आप जबर लगाएंगे। चलिए भाई, दूसरा रूल हमारा क्या है उसको समझ लीजिए। दूसरी सूरत ये है, वो हमजा जिसके बाद तशदीद वाला हरफ हो तो उस पर हर जगह ज़ेर आता है। ठीक, हाँ, वो हमजा जिसके बाद यानी जिसका मा बाद मुशद्दद हो, जिसका मा बाद क्या हो? वो हमजा जिसके बाद मुशद्दद हो, तशदीद वाला हरफ हो, उस पर हर जगह ज़ेर आता है। उस पर हर जगह क्या? ज़ेर आता है। इसको नोट कीजिएगा भाई। ठीक है, आपको फिर ग्रामर की क्लास वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये सूरतें याद रखेंगे। ठीक है, इंशाअल्लाह। चलिए, तो मुशद्दद हम कहते हैं जिस हरफ के ऊपर तशदीद हो, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन इसमें है जो सूरह बकरा के अंदर आती है, वो मैं इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा। लेकिन अमूमन आपने रूल याद रखना है कि जब भी हमजा के बाद वाला हरफ आपका तशदीद वाला हो, लेकिन याद रखेंगे वो हमजा आपका अलिफ लाम के साथ नहीं होगा, वो खाली आपका एक हमजा होगा और उसके बाद एक ऐसा कलमा होगा, ऐसा लफ्ज होगा जो तशदीद के साथ होगा। क्या होगा? तशदीद के साथ होगा। तो आप देखेंगे जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप जैसे यहां पर है हमजा खाली है, उसके बाद ता के ऊपर मैंने शद लगा दी और ज़बर लगा दी, कौफ के ऊपर पेश, वाव के ऊपर सुकून और अलिफ आपका जायद आ गया। ठीक है, तो जब आप ऐसी सूरत को पाएंगे
اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کنفیوز ہو جائیں گے، بھائی قرآن میں ایسے الفاظ آپ بہت سارے دیکھیں گے، لیکن جب آپ نے یہ رول یاد رکھا ہوگا، وہ حمزہ جس کے بعد تشدید والا حرف ہو، مشدد ہو، تو اس صورت میں ہر جگہ آپ نے حمزہ کے نیچے زیر لگانی ہے. تو آپ یہاں پر زیر لگائیں گے تو کیا پڑھا جائے گا اس کو؟ اتقو. اسی طریقے سے اگر کہیں پر ہوگا ایسے ہوگا تو کیا کریں گے بھائی؟ یہ ہے، میں نے حمزہ خالی لکھا، تا کے اوپر یہاں پر شد لگا دی، اور آگے قاف کے اوپر کھڑی زبر لگائی تو اس کے نیچے زیر آ گئی، یہ بن گیا اتقا. اسی طریقے سے قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ایسے تا کے اوپر شد، دھیان رکھیے گا. بتاؤ بھائی، میں نے یہاں پر اس کو خالی رکھا، میں نے جب دیکھا کہ بعد والا جو یہاں پر لفظ ہے، حرف ہے، یہ آپ کا شد کے ساتھ ہے، تو ہمارے پاس رول ہے کہ جب آپ کے حمزہ کے بعد مشدد ہو تو اس کے شروع میں آپ نے ہمیشہ زیر لگانی ہے. تو یہ بن گیا اتقیتن. تو قرآن میں آپ جو ہے اتقو یا مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. یہ آیت ہمارے پاس موجود ہے، اس کو انشاءاللہ دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے، یہ ہمارے پاس آ گئی. دھیان رکھیے گا بھائی، کیا ہے؟ ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دھیان رکھیے کیا ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. یہاں پر ہے وَاتَّقُوا، حالانکہ یہاں پر واو کو ہم اس تا کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہ آپ کا وصل کی صورت میں ڈراپ ہو جاتا ہے. جو میں نے شروع میں کہا، حمزۃ الوصل جب بیچ میں آئے گا تو یہ ڈراپ ہو جائے گا. واو اور تا کے بیچ میں آ گیا تو ڈراپ ہو گیا. لیکن اب اگر ہم اس واو کو ہٹا دیں 1 منٹ کے لیے، اب یہ بچ گیا خالی حمزہ، اور اس کے بعد آپ کا تشدید والا حرف آ گیا. رول ابھی آپ نے جانا کہ جب حمزہ کے بعد تشدید والا حرف آئے گا تو ہمیشہ حمزہ کے نیچے زیر لگانی ہے. تو ہم یہاں پر آنکھ بند کر کے زیر لگائیں گے. تو ہم اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اتقوا یوما لا تجزی نفس، اس طریقے سے. لیکن واو کو جب ملاتے ہیں اکٹھے تو یہ بن جاتا ہے واتقوا، تو وہ آپ کا ڈراپ ہو جاتا ہے. اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کام نہ آ سکے گی کوئی جان کسی دوسرے جان کے کچھ بھی، اور نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے. اچھا، اسی طریقے سے جو اتقیتن جو ہے یہ بھی آپ کو قرآن میں ملتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. وہاں پر اینی آ رہا ہے، یعنی نون زیر، اس کے بعد آگے نون زیر براہ راست تا کے ساتھ ملتا ہے، تا مشدد کے ساتھ، اور بیچ میں جو حمزہ خالی ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، یعنی وصل کی صورت میں وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس سورہ احزاب کی وہ آیہ کریمہ موجود ہے، اس کو آپ ایک باری دیکھ لیجئے، بات انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. یہ دیکھیں، سورہ احزاب کی آیہ کریمہ ہے، بسم اللہ. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. اتقیتن یعنی ہم اس نون کو اس تا مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں، اور یہ حمزۃ الوصل ڈراپ ہو جاتا ہے وصل کی صورت میں. لیکن اب اگر ہم اسی حمزہ سے شروعات کریں، یعنی اب ہم یہاں پر وقف کریں، جیسے ہم پڑھیں گے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان، وقف کر دیا. اب ہم یہاں سے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے رول جانا ہے کہ جب بھی حمزہ کے بعد مشدد آ جائے، تشدید والا حرف آ جائے، تو ہمیشہ حمزہ کے نیچے زیر آئے گی. تو آپ نے یہاں پر زیر لگانی ہے، تو یہ بنے گا اتقیتن. اور جب ملائیں گے نون کے ساتھ تو یہ ڈراپ ہو جائے گا، تو یہ بنے گا ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اے نبی علیہ السلام کی ازواج، اے نبی علیہ السلام کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو۔ اگر تم تقوی اختیار کرو تو گفتگو میں، باتوں میں نرمی پیدا نہ کرو، کہ وہ شخص جس کے دل میں روگ ہے وہ کسی لالچ میں پڑ جائے، اور بات کو جو ہے بات کرو معروف انداز میں، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات کرو معروف انداز میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے جانا رول کہ جب بھی حمزۃ الوصل کے بعد تشدید والا حرف آ جائے، البتہ ایک لفظ جو ہے قرآن میں ایسا ہے جو اس قاعدے کے خلاف ہے، جو اس قاعدے کے ماتحت نہیں ہے، یعنی سورہ بقرہ کے اندر آتی ہے ایک آیت، غالباً آیت نمبر 166 ہے، اس میں آتا ہے الذین تبعوا، حالانکہ قرآن میں الذین تبعوا بھی ہے، تو اس صورت میں وہاں پر زیر تو آئے گی ہی، لیکن وہ ایک لفظ آپ کا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 میں آتا ہے، وہاں پر ہے الذین تبعوا، یعنی تا مشدد ہے لیکن مضموم ہے، پیش کے ساتھ ہے۔ تو اس صورت میں اگر الذین کے بعد آپ وقف کریں گے تو آپ وہاں پر اتبعوا نہیں پڑھیں گے بلکہ اتبعوا پڑھیں گے، یعنی اس کو آپ نے ضمہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وہ ایکسیپشن آپ نے یاد رکھنی ہے سورہ بقرہ کے اندر، وہ آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 کے اندر ملے گا، اس کو انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے گا، قرآن میں یہ موجود ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166، اس کو انشاءاللہ کھول کر دیکھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہاں پر ملے گا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، غور کیجئے وہاں پر یہ دو جگہ آیا ہے اور مختلف طریقے سے آیا ہے، پہلا پیش کے ساتھ تا مشدد اور دوسرا والا زبر کے ساتھ، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، ٹھیک ہے، یہ آیہ کریمہ ہمارے پاس موجود ہے، ایکسیپشن ہے، اس کو انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا، یعنی اس دوسری صورت کی کیا ہو رہا ہے، خلاف ہو رہا ہے، یعنی اس کے جو ہے ماتحت یہ نہیں آتا، جیسے یہ ہے، دھیان رکھیں کیا ہے، اذ تبرأ الذین اتبعوا، اگر ہم الذین اتبعوا پڑھیں گے تو نون کو ہم اس تا کے ساتھ ملائیں گے تو یہ آپ کا حمزۃ الوصل ڈراپ ہو گیا، پڑھنے میں نہیں آیا، لیکن اب اگر ہم یہاں سے پڑھنا چاہیں تو آپ نے ابھی رول جانا کہ جب حمزہ کے بعد کوئی مشدد آ جائے تو ہمیشہ زیر لگانی ہے، لیکن یہ والا لفظ آپ نے اسپیشلی یاد رکھنا ہے، یہاں پر زیر نہیں آئے گی بلکہ یہاں پر پیش لگا کر آپ نے پڑھنا ہے، اگر یہاں سے پڑھنا چاہیں تو یہ بنے گا اتبعوا، کیا بنے گا، اتبعوا، یہ گرامر کا رول ہے، انشاءاللہ گرامر میں آپ سمجھیں گے، لیکن فی الحال آپ یہاں پر یہ یاد رکھیں بنا گرامر کو جانے، اذ تبرأ الذین اتبعوا اتبعوا من الذین اتبعوا، اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر اتبعوا ہی آئے گا، یہاں پر اتبعوا نہیں آئے گا، یہاں پر زیر آئے گا، کیوں، یہ صرف یہاں پر یہ تا مشدد جب پیش کے ساتھ آیا نا، اس وجہ سے ہم نے وہاں پر پیش لگائی، یہ ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، باقی آپ کا سیم رہے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر دیکھیں العذاب ہے تو بتاؤ بھائی کیا لگے گا، اس کے اوپر زبر لگے گی، پہلا رول، پہلی صورت، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، بِهِمُ میم کو لام سے ملایا، لیکن اگر بہم پر وقف کریں تو کیسے اس کو پڑھیں گے، آپ جلدی سے بتائیں یہ والا کیسے پڑھیں گے، الف لام کے ساتھ لکھا گیا ہے، لائیو چیٹ میں آپ بتا دیجئے، ٹھیک ہے۔ اس وقت وہ لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے اظہار برات کریں گے اور وہ عذاب سے دوچار ہوں گے اور ان کے تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، ان کے تمام تعلقات جو ہے، تمام اسباب جو ہے منقطع ہو جائیں گے، کلیئر ہوگی بات۔ تو یہ دوسری صورت تھی جس میں آپ نے جانا کہ حمزۃ الوصل کے نیچے زیر آئے گی سوائے اس لفظ کی جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 کے اندر ہے، کلیئر بات، چلیے بہت اچھا۔ اب ہم چلتے ہیں تیسری صورت کی طرف، انشاءاللہ اسی کے ساتھ اس کلاس کو ہم اینڈ کر دیتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ حمزہ جس کے بعد حرف ساکن ہو، اس سے پہلے کیا تھا، وہ حمزہ جس کے بعد حرف مشدد ہو، اب کیا ہے، وہ حمزہ جس کے بعد حرف ساکن ہو اور اس کے بعد والے حرف پر زبر یا زیر ہو تو اس پر ہر جگہ آپ نے زیر لگانی ہے، یہ بھی ایک رول ہمارے پاس آ گیا، تھرڈ والا، ٹھیک ہے جی۔ تھرڈ والا رول ہے کہ وہ حمزہ جس کے بعد حرف ساکن ہو، وہ حمزہ جس کے بعد حمزہ کیا ہو بھائی، ساکن ہو، ساکن سمجھتے ہیں نا جس کے اوپر سکون ہو، کلیئر ہوگی بات، یعنی جس کے اوپر کیا ہو، جزم ہو، وہ حمزہ جس کے بعد حمزہ
ساکن ہو اور اس کے بعد والے حرف پر زبر یا زیر ہو، اور اس کے بعد والے حرف پر حرکت کیا ہو، زبر یا زیر ہو، دونوں زبر ہو یا زیر ہو، پیش کے بغیر، پیش کی بات نہیں کر رہے ہیں، اگر پیش ہوگا تو اس کا رول الگ ہوگا، ہم یہاں پر صرف زبر اور زیر کی بات کر رہے ہیں، یعنی زبر اور زیر کی بات کریں، کلیئر؟ اب پہلے سمجھ لیجئے، ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ حمزہ جس کے بعد ساکن ہو. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک حمزہ ہے، اس کے بعد ہمارا حمزہ کے بعد جو ہے کوئی ساکن ہے، وہ حمزہ جس کے بعد، حمزہ یہاں پر نہیں لکھے گا، وہ حمزہ جس کے بعد ساکن ہو، ساکن کوئی سا بھی ہو، یہاں پر میں نے حمزہ لکھ دیا تھا غلطی سے، اس کو انشاءاللہ آپ مٹا دیجئے گا، کوئی بھی حمزہ، ٹھیک ہے؟ چلیے میں یہاں پر اس کو مٹا دیتا ہوں، کنفیوز نہ ہو جائیں آپ. بہت اچھا، وہ حمزہ جس کے بعد کیا ہو، جس کے بعد ساکن ہو، کوئی بھی ساکن ہو جس کے اوپر جزم ہو. مثال کے طور پر میں نے یہاں پر حمزہ لکھا، اس کے بعد میں نے ہا لکھا، اس کے اوپر میں نے سکون لگا دی، حمزہ کے بعد ساکن آ گیا. اس کے بعد کوئی بھی حرف ہو لیکن اس کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو، چلے ہم زیر لگا دیتے ہیں، تو ہم یہاں پر دال لگا دیں گے، اس کے نیچے زیر لگا دیں گے، پھر آگے ہم کچھ بھی جوڑ سکتے ہیں جو ہوگا. یہاں پر 1 2 اور 3، ان 3 چیزوں کو، 3 حروف کو دیکھنا ہے، بس انشاءاللہ ہماری تیسری صورت برابر ہوگی. وہ حمزہ یہ جس کے بعد ساکن ہو، تو ہا آپ کا ساکن آ گیا اور اس کے بعد والے حرف پر زبر یا زیر ہو، یہاں پر زیر ہے تو اب یہاں پر کیا لگائیں گے، خود بخود یہاں پر خود بخود آپ زیر لگائیں گے. کیوں بھائی؟ ہمارے پاس اب رول ہے. رول کیا ہے؟ وہ حمزہ جس کے بعد ساکن ہو، اس کے بعد والے حرف کے نیچے زیر ہو یا زبر ہو، تو حمزہ کے نیچے ہمیشہ آپ نے زیر لگانی ہے. تو جب بھی آپ پڑھتے ہیں اہدنا، کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمارے پاس یہ صورت ہے. اسی طریقے سے جیسے ہمارے پاس آتا ہے ایک لفظ حمزہ خالی ہے، فا جو ہے سکون کے ساتھ ہے، اب تا جو ہے یہاں پر دال زیر کے ساتھ تھا، اب یہاں پر میں زبر کے ساتھ رکھوں گا. تو بتاؤ بھائی، اب اس شروع والے حمزہ کے نیچے کیا لگائیں گے، زبر یا زیر؟ کیا ہم نے کیا کہا؟ اور اس کے بعد ہر پر زبر ہو یا زیر ہو تو ہمیشہ کیا آئے گی، زیر آئے گی، ہم یہاں پر زیر لگائیں گے، تو یہ بن گئے افتح. ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اگر یہاں پر ہم خالی الف لکھا، میں یہاں پر لکھوں گا، بتاؤ میں نے یہاں پر لکھا ابنتا، یہاں پر زیر لگائیں گے. اسی طریقے سے امرئن، تو یہاں پر میں نے زیر لگا دی. تو یہ آپ نے یاد رکھا بھائی، کیا یاد رکھا؟ کہ جہاں بھی حمزہ کے بعد والا حرف ساکن ہو اور اس کے بعد والا حرف زبر یا زیر کے ساتھ ہو تو ہمیشہ حمزۃ الوصل کے نیچے زیر آئے گی. مثالیں آپ کے سامنے ہیں. سورہ فاتحہ کے اندر آپ اسی لیے دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ٹھیک ہے؟ چلے یہ دیکھ لیجئے بھائی، کہاں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا، تو اہدنا آپ دیکھیں گے ہمیشہ یہاں پر زیر کے ساتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ تیسری صورت ہے، حمزۃ الوصل ہے، بعد والا آپ کا یہاں پر کیا ہے، ساکن ہے، اور بعد والا پھر زیر کے ساتھ ہے، اس لیے یہاں پر زیر آ گئی. کلیئر ہوگی بات؟ اسی طریقے سے سورہ اعراف کے اندر ایک آیت ہمیں ملتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا. ربنا افتح بیننا، ہم ربنا کے نون کو آگے فا کے ساتھ ملاتے ہیں. اگر ربنا کو الگ کریں گے تو یہ بنے گا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. ٹھیک ہے؟ یہ آیت ہمارے پاس موجود ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ جیسے ہاں یہ ہے ہمارے پاس، دھیان رکھیے گا کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما
علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا ربنا نف نون فا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق. لیکن اگر ہم ربنا پر وقف کریں گے تو کیا بنے گا؟ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. خیر الفاتحین الفاتحین، یہاں پر زبر آئے گی کیونکہ الف لام ہے. بات کر رہے ہیں افتح، کیوں؟ کیونکہ حمزہ کے بعد آپ کا ساکن آ گیا اور اس کے بعد آپ کا زبر کے ساتھ آ گیا. اگر زیر کے ساتھ ہوگا تب بھی زیر آئے گی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ہم پڑھتے ہیں ربنا افتح بیننا، لیکن اگر اکیلے پڑھیں گے تو پڑھیں گے افتح بیننا. اب آپ کو خود بخود پتہ چلے گا کہ بھائی یہاں پر آپ نے حمزہ جو خالی دیکھا اس کے نیچے زیر آئے گی، کیونکہ رول آپ نے یاد رکھا. اسی طریقے سے سورہ تحریم کے اندر آتا ہے آیت نمبر 12 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شروع میں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. تو ہم وہاں پر پڑھتے ہیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ، میم کو با سے ملاتے ہیں، حالانکہ وہاں پر کیا ہے؟ جیسے ہم یہاں پر اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ، اس مثال کو انشاءاللہ دیکھ لیجئے. ہاں یہ ہے، کیا ہے بھائی؟ دھیان رکھیے، یہ آ گیا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ. یہاں پر حمزہ کے بعد آپ کا کیا آ گیا؟ ساکن آ گیا اور اس کے بعد آپ کا زبر کے ساتھ آ گیا. تو آنکھ بند کر کے زیر لگا دو، کوئی مشکل نہیں ہے نا. گرامر نہیں جاننا ہے نا، بس رول اگر یاد ہے تو گرامر کے بغیر ہی آپ پہچان سکیں گے بھائی یہ خالی حمزہ، اس کے نیچے کیا لگے گا، اس کے اوپر کیا لگے گا. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ، لیکن اگر مریم کو ہٹا دیں تو بنے گا ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ٹھیک ہے؟ ہاں اچھا، یہاں پر دیکھیں، یہاں پر من القانتین ہے، لیکن جب یہاں سے ہم پڑھیں گے تو القانتین بنے گا، کیونکہ الف لام کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. تو یہ ہماری 3 صورتیں تھیں جو ہم نے آج جان لی. اب انشاءاللہ چوتھی صورت ہے جس میں کیا ہوگا؟ وہ حمزہ جس کے بعد حرف ساکن ہو اور اس کے بعد والا حرف پیش والا ہو. یہاں پر کیا تھا؟ زبر اور زیر والا، تو وہ ہم نے جان لیا. لیکن پیش والے میں انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں ایکسیپشنز بھی بہت سارے کلمات کی ہیں، اس لیے اس کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں. اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ والی کلاس میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اجتماع ساکنین کی طرف، اور اگر موقع ملا تو وقف کے قواعد یا مدات کے قواعد انشاءاللہ پڑھیں گے. اس کے بعد عربی گرامر پر دوبارہ سے شفٹ کریں گے. تو مجھے امید ہے آپ نے اس کلاس کو بخوبی سمجھ لیا ہوگا. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اس کلاس کو لازماً اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ شیئر کر لیجئے گا، اور ہر ایک پوائنٹ کو نوٹ کرنے کی کوشش کیجئے گا، اور شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، تبھی جا کے فائدہ ہے، ورنہ میں گارنٹی نہیں دے سکتا. تو مجھے اجازت دیجئے، ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.